हालात बदलने का वादा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म। रिश्वत और करप्शन का खात्मा। मेरिट पर होगा हर काम। इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम। ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले सैयद साहब से सवाल किया जा रहा था कि जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे उन्हें टाइम फ्रेम देते हैं कि जी 100 दिन के बाद हम कारकर्दगी जांचेंगे, इसी तरीके से मैं बता रहा था कि कोई प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, उसका एस्टीमेट लगाते हैं और उसका फिर एक कंप्लीशन टाइम, एक एक्सपेक्टेड टाइम दिया जाता है। और अक्सर यही देखा है कि एस्टीमेट भी ओवरशूट हो जाते हैं और ये जो है टाइम फ्रेम भी गलत हो जाता है। तो असूली तौर पर जब हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर अगर कोई बात की जाती है तो मेरा ख्याल है कि उनको टाइम फ्रेम को अवॉइड करना चाहिए। कि ये पिछली हुकूमत में भी यही होता रहा कि जी हम 3 माह में बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, फिर 6 माह किए, फिर 1 साल किया, फिर 2 साल किया, फिर बाद में कहने लगे कि हम टाइम फ्रेम अभी नहीं दे सकते, हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक ऑप्शन अच्छा होता है कि उन नज़र आता है ना कि आप क्या कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है। अगर सड़क बन रही है तो आपको नज़र आ रही है, अगर बिजली की पैदावार में आपने और ऐड किए तो वो भी आपको पता चल रहा है, अखबारात के ज़रिए पता चल जाता है, लोड शेडिंग का दौरानिया कम हो जाता है। तो ये टाइम फ्रेम अभी उन्होंने कहा है कि जी मैं हर 3 महीने बाद फिर कारकर्दगी चेक करूँगा। तो जैसे आपने शुरू में कहा कि 3 महीने तो कोई चीज़ नहीं होती, 6 महीने होते हैं। तो वो अगर 3 महीने में कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो क्या ज़रूरत है मीटिंग तो आप उसके साथ करें जिसको कि आपने टारगेट दिया है और वो टारगेट पूरे करने की कोशिश में नहीं है और वो कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं रहे हैं, क्या उसको प्रॉब्लम है। तो एक चीज़ और दूसरी बात ये है, हमने अक्सर देखा है कि मीटिंगों पे बड़ा वक्त ज़ाया होता है, चाहे वो मिनिस्ट्री हों, सेक्रेटेरिएट हों, और जब जो आवाम किसी काम से आते हैं तो साहब मीटिंग में है, साहब मीटिंग में है। तो जितनी मीटिंग कम होंगी उतनी कारकर्दगी बेहतर होगी। आपका क्या ख्याल है? अच्छे सवाल दोनों। देखें सर, पहले सवाल से तो मैं आपसे कम्प्लीटली डिसएग्री करूँगा, क्योंकि उसके पीछे वजूहत क्या है कि जो ग्रोथ लफ्ज़ है उसके लिए टाइम लाजमी है। यानी आपकी तरक्की का अंदाज़ा या जिसे कहते हैं कि डिक्लाइन का, इसकी स्टिक यार्ड है आपका टाइम फ्रेम। कि अगर 5 साल में आपने 6% के ग्रोथ के हिसाब से की तो 6 पंजे 30, यानी आप मौजूदा आपकी जो ग्रोथ है वो 30% 5 साल के बाद बढ़ गई। आप 70 साल में दफ्तरों की किसी दफ्तर की रिश्वत ख़त्म नहीं कर सके। जी 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 70 साल में अभी भी सूरत हाल ये है, जिस ऑफिस में चले जाएं बगैर पैसे के आपकी फाइल मूव नहीं होती। आप क्या कौन सी ग्रोथ की बात कर रहे हैं? ये मुझे लॉर्ड क्लाइव याद आ गए कि उसने करप्शन पे तो सबको निकाल दिया था, लेकिन उसने उससे कहा कि यार ये दो इनकी माँ बाप हैं जिसका नाम है नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म। तोहफे तवाइफ के ज़रिए जो आप करप्शन करेंगे उसको कौन रोकेगा। यानी जहाँ पे कहते हैं ना मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, के तीसरे बंदे को ना। ये छोटी सतह है और ये मुल्कों की इकोनॉमी को इतना डैमेज नहीं करती है सर। करप्शन जहाँ आती है वहाँ आती है, करोड़ों रुपए एक इदारे के लिए मंजूर हुए, वो इदारा ज़मीन के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका मौजूद ही नहीं है और वो हड़प कर लिए गए। आप इस 2 या 3% तो मुशर्रफ साहब भी पूरी कोशिश के बावजूद इसे नीचे नहीं लेके आ सके और ना ही कोई लेके, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं। हाँ, जिस दिन आपने इसको बेसिक बुनियादी टैरिफ जो सरकारी मुलाजिम, देखें जो लेनिन ने जब इनकलाब लाकर खड़ा कर दिया तो उसने अपने दोस्तों से पूछा
کہ بھی لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ انقلاب آ گیا, کیونکہ انقلاب ریولوشن مینز جو پہلی جو اسٹیٹس کو ہوتا ہے اس کے الٹ. تو لوگوں نے کہا کہ ہر بندے کا تعلق وہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ یا فنکشنریز سے پڑتا ہے. اگر انہیں وہاں پر یہ احساس دلا دیا جائے کہ پہلے سے حالات بدل چکے ہیں تو خود بخود آپ کو ایکسیپٹ کر لیا تو جائے گا. لینن فارمولا جو ہے وہ اپلیکیبل ہونا چاہیے پاکستان میں بالکل بھی. بالکل بالکل ہونا اس طرح چاہیے. سے تو میں نہیں ابھی کل میں سن رہا تھا تو 2% ریٹ کم ہوا ہے کرپشن میں پاکستان کا, انٹرنیشنل جو انہوں نے ریٹنگ میں. ہاں ریٹنگ میں. ٹھیک ہے. تو مقصد یہ کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلیں گے. میرا جو کنسنٹریشن یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر ہم دیکھیں کہ بہتری کی طرف کتنی گنجائش ہے. ایک شعبہ ہے اقتصادیات کا کہ اس وقت پر جو بیانات دیے گئے سارا اصل میں جس سے ہماری اکانومی کو تھوڑی سی ڈیمیجنگ بہت بڑا ہے. کیونکہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے سر, اگر میں پیسے لگانا چاہتا ہوں 1 کروڑ روپے اس اکانومی میں اور آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ صدر کے حالات تو بڑے خراب ہونے والے ہیں, تو میں آپ کو ایک اپنا دوست مانتے ہوئے یہاں پہ پیسے انویسٹمنٹ نہیں کروں گا. تو جب میں نہیں کروں گا آپ کے کہنے پہ, تو میرا کوئی دوست اگر کینیڈا میں, امریکہ میں یا جاپان میں رہتا ہے تو وہ کس طرح سے کرے گا. تو بیسک پرابلم اس شعبے میں تو رہی ہے. اور میری اب یہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے پی ایم صاحب سے یہ گزارش بھی ہے کہ دیکھیں قومیں اقتصادی بنیاد پر آگے چلتی ہیں. بالکل. ہاں بالکل. اگر اقتصادی سیکٹر آپ کا پیچھے رہ گیا تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہوگا. اب تو آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھ دیا. اصل میں ساری بات جو ریوالو ہوتی ہے وہ اکنامکس پہ ہوتی ہے. جی 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 جی. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ہائی رائز بلڈنگز 6 منزلوں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. وہ پابندی لگانے کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ جی ڈرنکنگ پانی ان کو نہیں مل رہا اور سینیٹیشن کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بلڈرز کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, وہ تو اس کا ایڈوانس پیمنٹ جو ہے وہ جو ڈیفرنٹ ایجنسیز ہیں پروونسز کی ان کو جمع کرا دیتے ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ کتنی ڈاؤن سٹریم انڈسٹری جو ہے تقریباً کہتے ہیں 27-28 کے قریب ہیں, وہ ساری جو ہے وہ آئیڈل پڑی ہوئی ہیں, پروٹیکشن نہیں ہو رہی, پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ان ایمپلائمنٹ ہے. اسی طریقے سے یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کلینلینس ڈرائیو شروع ہوا ہے پورے پاکستان میں, انکروچمنٹ گرائے جا رہے ہیں. اس میں مطلب یہ ہے کہ جو پرانے کیسز تھے جو اپروو بھی تھے وہ بھی اپرووڈ انہوں نے کر دیے ہیں. تو یہ ساری ان ایمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں 1 لاکھ نوکریاں دوں گا. 1 لاکھ نوکریاں دیتے دیتے تو 2 لاکھ تو اور بے روزگار ہو گئے. یہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 1 کروڑ, 1 لاکھ نہیں, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے, if I am not wrong. تو یہ جو ابھی بے روزگار ہو رہے ہیں لاکھوں میں, یہ تو فگر 1 کروڑ سے کہیں آگے تجاوز کر جائے گی. تو اس کے لیے کوئی جامع منصوبہ بندی میرے پیاس ہے حکومت نے نہیں کی ہے. آئی ٹوٹلی ایگری. پچھلے سوال پہ میں نے آپ سے ٹوٹلی ڈس ایگری کیا. چلو شکر ہے آپ ایگری کر رہے ہیں. اب میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ جس کو فرسٹ اینڈ فورموسٹ پرائرٹی دینی چاہیے تھی, یعنی اقتصادیات کے عید آنے والی ہے, ابو میں نے اس دفعہ یہ کلر کے سوٹ پہنا ہے, ابو اس دفعہ میں نے یہ کرنا ہے, نیا جوتا میں نے یہ لینا ہے. ابو پریشان ہیں کہ اگر سیلری عید کی ایڈوانس میں مل گئی تو بیٹا آپ کو سب کو مل جائے گا ورنہ نہیں ملے گا. یعنی ہماری زندگی کی تمام ایکٹیویٹیز بیسڈ آن ویلتھ جنریشن کے بجائے ڈی جنریشن ہو جائے. تو دیکھیں اس کے اندر ٹرائیکوٹمی آف پاورز کے اندر ایگزیکٹو کو اختیار کیوں دیا گیا؟ وہ اسی لیے دیا گیا کہ وہ عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہیں اور وہ آئین سازی کریں. سر بنیادی پرابلم بھی انہی کا ہی ہے. جب سپریم کورٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے سب سے سپریم پارلیمنٹ ہے, تو اس پارلیمنٹ کو یہ آئین سازی کرنی چاہیے نا. یعنی آج بھی اگر کوئی ایڈلٹری کرتا ہے یا کسی قسم کی ملاوٹ کرتا ہے تو اس کا جرمانہ انگریز دور کے 1860 اور 70 کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق ہے. اور اس کا انتظامیہ تو کوئی ایگزیکٹو تو کوئی ایکشن نہیں لے رہی. اس کا ایکشن جو ہے وہ 100 موٹو کے ذریعے ہمارے چیف جسٹس صاحب لے رہے ہیں. اب میں اس میں انہوں نے کتنا اپنا کام بڑھا دیا ہے. اب اس پہ ہمیں تبصرہ کرنے کا ضرور حق ہے کہ اداروں کا حق کیا ہونا چاہیے. دیکھیں سر, انصاف کے معاملے میں ان کا دائرہ ہے. جب آپ نے ایک ویکیوم کریٹ کر دیا,
ایک ویکیوم کریٹ کر گیا تو اس کمرے میں بھی اگر ہم کوئی نہ ہو تو ہوا ہوگی, کوئی نہ کوئی اسے فل کرتا ہے. اب ایگزیکٹونیس جو ہے وہ آپ کو دوبارہ سے بحال کرنی پڑے گی, اور وہ کیسے کرنی پڑے گی؟ تھرو نیگوسیشنز, اور یہ پرابلمز بتاتے ہوئے کہ نہیں, میک دیم ورک, دے آر بینگ پیڈ بائی دا پور پیپل ٹیکسز منی. ٹھیک ہے, Make them work. If he is not working, he should be thrown out. He should be dismissed from service. اب یہ سر پارلیمنٹ کی دیکھیں, پارلیمنٹ کی ایک نمائندہ جماعت دیکھیں, گورنمنٹ پارلیمنٹ ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی سالوں سے حکومتیں جتنی آئی ہیں, کیا لیجسلیشن ہوا ہے عوام کے جس میں فائدہ پہنچا ہو؟ سر یہی تو تباہی ہوئی نا, اسی سے اپنے پے اینڈ الاؤنسز, اپنی پرکس, اپنی فیسلٹیز, اپنے لیے پینشن, مراد, بجائے اس میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ کے بھی اپوزیشن والے سارے مل کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے آئی کین ایشور یو کہ اب وہ رو رہے ہیں, نیب کے قوانین پر چیخ رہے ہیں کہ 90 دن نہیں ہونا چاہیے حراست میں. آپ لوگوں نے اسے 30 دن پہ لے کے آئے. یعنی سپریم کورٹ اگین اینڈ اگین وارننگ دیم کہ بھائی آپ جتنا ہو سکے بہتری طور پہ آپ پارلیمنٹ کی طرف آئیں, آئین سازی کر کے دیں, ہم اسے امپلیمنٹ کر کے لوگوں کے ڈسپنسیشن آف جسٹس, چاہے وہ اکنامک ہو یا سوشل ہو, وہ کس طرح سے ہوگا؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی اتھارٹی تو آپ بنائیں گے نا. اگر آپ اس اتھارٹی کو چلنے ہی نہیں دیں گے سر, تو پھر کس طرح سے پاسبل ہوگا؟ سید صاحب جان بوجھ کر اس میں لوپ ہول رکھے جاتے ہیں جی, لاس کے اندر, پروسیجر کے اندر. یہ تمام لوپ ہول انہوں نے خود رکھے ہوتے ہیں تاکہ کرپشن کرنے کے دروازے کھلے رہیں. اس کے لیے تو بڑے ریولوشنری ہمیں سٹیپس چاہیے پاکستان میں اگر ہم نے تبدیلی لانی ہے. دیکھیں, تبدیلی تقریروں سے نہیں آتی, تبدیلی آتی ہے عملی اقدامات اٹھانے سے. وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہے, کیونکہ جو سٹیٹس کو تو پارٹیوں کا تو بریک ہو گیا کہ جی مسلم لیگ نون 5 سال تو پھر پی 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 5 سال, لیکن جو سٹیٹس کو ایگزیکٹو میں موجود ہے, جو ہمارے تھانوں میں موجود ہے, جو جن سے عام آدمی کا واسطہ پڑتا ہے روزانہ, وہ تو بالکل بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. کوئی ایک آدھ اگر آپ کسی جگہ آپ دیکھتے ہیں کوئی کام صحیح ہو رہا ہے تو 20 کروڑ عوام تو عذاب میں ہے کہ نہیں ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو who is going to put these things right? کیونکہ جب تک آپ انتظامیہ کے اندر ریفارمز نہیں لائیں گے, آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر رشید حسین صاحب کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہوا ہے سول ریفارمز لانے کے لیے, تو ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اخبار میں خبر نہیں آئی ہے کہ کہاں تک کام ہوا ہے, کیا کام ہوا ہے. میرا خیال ہے یہ وقت ہے اس وقت کہ یہ جو ریفارمز ہیں وہ پبلک کو بتایا جائے کہ کیا ہیں, اور اس کے ساتھ پھر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. جب تک آپ ریفارم نہیں لائیں گے, ان کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ نہیں کریں گے, تو عوام جو ہے وہ اسی طرح چکی میں پستی رہے گی جیسے پہلے 70 سال سے پس رہی. اور سر میں آپ کی بات میں تنزن ہاں کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ ریفارمز بھی نہیں لائیں گے, یہ آرڈیننس کے ذریعے لانے کی کوشش کریں گے, جس سے پھر بعد میں سینٹ جو ہے جی ہاں روک سکتی ہے. میرا مقصد ہی یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں دیکھیں سر, بڑے جن کو کچلنے کے لیے چھوٹے جنوں سے دوستی کرنی پڑتی ہے. عمران خان صاحب کے, پی ایم صاحب کے خود کے ڈیسیشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کنفیوژن سے خود کو اور اپنی قوم کو کیسے نکالتے ہیں. یعنی ادارے چل نہیں سکتے جب تک ریفارمز نہ ہوں. ریفارمز کرے گی پارلیمنٹ, پارلیمنٹ میں آپ کے سامنے حال ہے, تو اب ہو ول بی دا رسپانسبل. آپ وقت گزرنے دیں, 2 سال کے بعد یہی بات عمران خان صاحب کے سامنے بڑی پریشان کن ہوگی, جسے ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں پچھلی گورنمنٹ کی, کہ جناب اگر آپ کو کسی قسم کا اس موجودہ قوانین پہ تکالیف تھیں تو آپ کیوں نہیں گئے پارلیمنٹ سے, آپ نے کیوں نہیں رجوع کیا, آپ نے کتنے نئے قوانین بنائے, آپ نے پرانے قوانین کو کتنا ریفارمز کیا. یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ابھی وقت ہوا ایک وقفے کا, تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آتے ہیں, یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے جہاں چھوڑا ہے. لیٹس ہیو بریک. حالات بدلنے کا وعدہ. انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں
हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म, रिश्वत और करप्शन का खात्मा, मेरिट पर होगा हर काम, इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम, ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का।